तारक इस्लामिक सेंटर दुनिया भर के उलमा इकराम की तकरीरें और हम्द व नात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर तारक महमूद, डॉक्टर नंबर 0347 तर्ज अमल से ये दिखलाए बारक अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप लोगों की ज़हनी तौर पर हाज़िरी के लिए जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ सवालात में दौरान गुफ्तगू आप लोगों से करूँगा, जिस पर आपको जवाब देने खामोश नहीं रहना। जो जानते हों वो बोलें, चुप ना रहें, इससे आप हाज़िर दिमाग रहेंगे। क्या कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है? क्या इसके बाद अब कोई और किताब नाजिल होगी? क्या ये किताब महफूज है? क्या ये महफूज ज़राए से हम तक आई है? क्या इस किताब के अंदर इसकी तफसीर मौजूद है? नहीं। इस किताब की तफसीर अहादीस कहलाती है। और क्या जो अहादीस हैं वो अहादीस महफूज हैं? बाज़ भाइयों की नज़र में नहीं है। ऐसा है? महफूज है तो बता ही नहीं रहे। यही तो बात हुई थी कि आप जवाब देंगे। जो जानते हैं नहीं भी जानते, समझते हैं नहीं भी समझते, हाँ में ना में जवाब दें। क्या अहादीस महफूज हैं? क्या ये महफूज ज़राए से हम तक आई हैं? जिसका मतलब ये हो गया कि कुरान और उसकी तफसीर दोनों महफूज ज़राए से हम तक पहुँची हैं। कारी साहब हमारे बैठे हुए थे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। कुरान जो पढ़ने का तरीका है, ये कुरान की किरत है। क्या ये किरत हमारी अपनी बनाई हुई है? क्या अल्लाह की नाजिल करता है? क्या ये हम तक महफूज ज़राए से पहुँची है? क्या ये अपनी असली हालत में मौजूद है? बस दीन इन तीन चीज़ों के दरमियान सिमटे हुए मतन का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो आप इसको महफूज करने के लिए, याद करने के लिए ना, आप बहुत तकलीफ उठाते थे, बार बार दोहराते थे, साथ साथ पढ़ते रहते थे, बार बार पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिह। इस वही को याद करने की जल्दी में आप अपने आप को तकलीफ में मत डालिए। इन्ना अलैना जमअहू, इस वही का जमा करना हमारे ज़िम्मे। जो भी आपका अकीदा बता रहे थे कि जी ये महफूज है। इन्ना अलैना जमअहू, बेशक ये वही महफूज है। व कुरआनहू, और इसकी जो किरत है वो भी हमारे ज़िम्मे है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरान, जब हम इसको पढ़ रहे हो तो बस पढ़ने की पैरवी करें, साथ साथ पढ़ते रहें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर जो इसकी तफसीर है वो भी हमारे ज़िम्मे है। इसका मतलब कुरान कलाम का पढ़ने का तरीका और उसकी जो तशरीह व तफसीर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह ने कहा हमारी है। तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत कैसे की है? मिसाल के तौर पर उनकी हिफाजत का आपकी नज़र में क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम लोहे की पेटी में कुरान मजीद और उसकी तफसीर को लेकर आपके दरवाजे पर आए, दरवाज़ा बजाया, आप बाहर निकले और आपको वो पेटी पकड़ा के कहा कि ये अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए किताब बमें उसकी तशरीह भेज दी है, इसके ऊपर अमल कर लो तो ही निजात पाओगे। जिस जन्नत की पहले दिन तुम्हें जमानत दी गई थी उस जन्नत के अंदर तुम भेज दिए जाओगे।
جو اگر تم نے اس کتاب کے اوپر، اس کی تشریح کے اوپر عمل نہیں کیا تم جہنم میں جاؤ گے۔ ایسا ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے اتر کر آئے، ہر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، سب کا نکلنا محال کر دیں، نہیں پہلے اس کو قبول کرو، اللہ تو اس کو قادر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے نزول کے راوی ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ سورہ فاتحہ اتری، یہ 7 آیات تھیں، یہ سورہ بقرہ اتری، یہ سورہ توبہ اتری، اس میں بسم اللہ نہیں تھی، یہ سورہ فیل اتری، یہ سورہ قریش سے پہلے اتری، اس کے راوی ہیں، یہ ہمیں پتہ لگا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ان لوگوں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیات ہے۔ قرآن نے تو بس اتنا کہا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہاری طرف 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم نازل کیا ہے، لیکن وہ 7 آیات کون سی ہیں یہ نہیں قرآن نے ہمیں بتایا، یہ تو صحابہ نے بتایا ہمیں کہ اس مراد تو سورہ فاتحہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے، اللہ کے رسول نے سنا، بتا دیا۔ سورہ فاتحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعبدوک و نستعینوک نہیں پڑھا، جس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدوک و نستعینوک، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی معنی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے، جو ہم پڑھتے ہیں کیا یہی معنی نہیں ہے اس کے؟ لیکن ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے نعبدوک و نستعینوک نہیں پڑھا، بلکہ کیا پڑھا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نعبدوک و نستعینوک پڑھا جاتا جب بھی صحیح تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا جاتا جب بھی صحیح تھا، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تھا اصل معاملہ۔ لیکن یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا کے لائے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ جو نہیں بتائے تو بتاؤ۔ تو صرف باقی 113 صورتیں معاف، سورہ فاتحہ کا ہی تعین کر پاؤ گے کہ کتنے الفاظ ہیں، کتنے جملے ہیں، کیا قرأت کا طریقہ ہے، کہاں وقف ہے، کہاں روانی ہے، کہاں حمزہ ہے، کہاں ان کی قرأت ہے، زوات پڑھنا ہے یا دعات پڑھنا ہے، آمین یہ کیا ہے، عربی کا بھی لفظ ہے یا نہیں، معنی کیا ہے اس کے، اتفاقیہ معنی کیا ہے اس کے، کون بتائے گا؟ نہیں بتائے تو پتہ لگ سکتا نہیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صحابہ نے بتایا اور صحابہ تھے ظالم۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ میں بتاؤں گا، وہ تو آپ کہہ رہے ہو، ہم تو ایک مثال بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر صحابہ ظالم تھے تو ظالم آدمی کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح بات ہم تک پہنچائے گا؟ ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ وہ غاصب تھے، لوگوں کے حق دبانے والے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو قرآن حق ہے وہ ہمیں وہ پورا بتائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھا اسے چھوڑیں، پھر قرآن کی تفسیر و تشریح یعنی احادیث مبارکہ۔ اب سنیں، غور طلب بات ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ اپنی میان اور تلوار علیحدہ علیحدہ کیوں رکھتے ہیں، تلوار میان میں نہیں رکھتے ہیں؟ تو جواب میں کہا میں اس میں وہ صحیفہ رکھتا ہوں جو احادیث کا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھا ہے،
وہ احادیث کا صحیفہ میں اپنی اس نیام میں رکھتا ہوں. سمجھے بات کوئی نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اللہ کے رسول کی احادیث کے زیادہ بڑے حافظ ہیں یا عبداللہ بن عمر؟ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ عبداللہ بن عمر زیادہ بڑے حافظ ہیں. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، مجھے لکھنا آتا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جو کہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، یہ عمر بن عاص جو معاویہ کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے بیٹے دن رات کیا کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جو نا عبداللہ بن عمر، اللہ کے رسول جو کچھ بول رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں. بات صاحب نے پیچھے سے کا بات سن کہ اللہ کے رسول کی تو ہر بات لکھتا رہتا ہے، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے، کبھی کسی موڈ میں، تو ہر بات لکھے جا رہا ہوتا ہے. سب تھوڑی لکھنے کا ہوتا ہے بھائی، یہ سب باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں کسی کی. عبداللہ بن عمر بن عاص لکھنے سے رک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے، آپ کی نظر پڑی وہ لکھنے رہے تو کچھ روک کے پوچھا تو لکھ کیوں نہیں رہا؟ اللہ کے رسول ایسے ایسے لوگوں نے بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ بھی نہیں نکلتا، تو لکھا کر. اب اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ قرآن صحابہ روایت کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کو کون روایت کر رہا ہے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، دینے کو بہت ساری مثالیں، ابھی ہم تھوڑے سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ. مثالیں بہت ساری ہیں، میں چند مثالوں سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور جاہل کے لیے پوری کتاب بیکار ہوتی ہے. اور جاہل، یاد رکھنا ہے اس بات کو، جاہل ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا نا وہ ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. جاہل ہمیشہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے جو جان بوجھ کے، جاہل کے لفظ معنی کیا ہے؟ اندھیرا. جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں جو اندھیرے میں رہتا ہو. ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہے اور جان بوجھ کے خود کو حق سے اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے جاہل. تو جاہل ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. کیونکہ جہاں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ تو ان پڑھ کہلاتا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کو جاہل تھوڑی کہا جائے. اب آپ یہ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے، سورہ فرقان، سورہ فرقان، عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہو. وہ ویسے نہیں پڑھ رہے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی قرأت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی. عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں غصے میں بھر گیا، دل میں تو ایسا آیا کہ میں اس کو ابھی پکڑ کے مارتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں، لیکن وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں برداشت کرتا تھا، چپ چاپ دیکھتا رہا. جب نماز مکمل ہو گئی میں نے اس کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا، فرمایا عمر چھوڑ دے اس کو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کس طرح پڑھ رہا ہے قرآن کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پڑھ. انہوں نے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب تو پڑھ عمر. عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نبی سے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کو 7 قرأتوں پر نازل کیا ہے. لو جی، قرآن کا نزول بھی صحابہ بتا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی صحابہ بتا رہے ہیں، اور قرأت کا طریقہ صحابہ بتا رہے ہیں. یعنی پورا دین کون بتا رہا ہے؟ اچھا چلیں اور آسان کرتے ہیں اس کو مزید. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. اور جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے تو جب بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے. اس کا مطلب اللہ کے رسول کا نماز کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی نماز صحابہ بتا رہے ہیں، روزہ صحابہ بتا رہے ہیں، حج صحابہ بتا رہے ہیں، زکات صحابہ بتا رہے ہیں، معیشت معاشرت کے طریقے صحابہ بتا رہے ہیں. لیکن ظلم بھی صحابہ کر رہے ہیں، فسق بھی صحابہ کر رہے ہیں، غصب بھی صحابہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں بھی صحابہ کاٹ رہے ہیں. یہ ہمیں مرزا جہلمی بتا رہا ہے.
یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ بھائی صحابہ نے وہ سب بتایا، اور یہ سب ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اچھا، ہم نے کہا بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب صرف ایک مسئلہ رہ جاتا ہے بیچ میں، اور وہ یہ، جو لوگ ظالم، غاصب، لالچی قسم کے لوگ ہوں، دنیا کی کسی بھی عدالت میں ان کی گواہی قبول ہوتی ہے؟ سناٹے میں آ گئے سب، سوچ رہے ہیں کیا جواب دیں۔ نہیں ہوتی نا؟ تو پھر قرآن اور حدیث کو کیوں لے رہے ہو؟ تو تمہیں لینا چاہیے۔ اب فوراً اب دیکھنا اب کیسے عقیدت کے پہاڑ نکلیں گے۔ نہیں، دین کے معاملے میں ان سے جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ بھی انہی روایات نے بتایا جن سے تم نے ان کا ظلم اخذ کیا، جن سے تم نے ان کا غصب اخذ کیا، جن سے تم نے ان کا قتل اخذ کیا ہے، انہی روایتوں نے بتایا۔ وہ یعنی کہ روایت کے معاملے میں، دین کے علم کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور مزے کی بات ہے ایسا کہیں بھی نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی سے بھی پوچھو، علمی بات کرو کہ یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ صحابہ کا عمومی مزاج ہے جو قرآن اور حدیث نے بتایا۔ اب دیکھو، قرآن اور حدیث نے صحابہ کا یہ والا عمومی مزاج تو نہیں بتایا، لیکن ایک عمومی مزاج صحابہ کا بتایا ہے۔ اب دیکھو، ہم صحابہ کا عمومی مزاج لیتے ہیں قرآن کی روح سے۔ ابھی سننا، یہ پیچھے بھائی آپ جو ہیں تھوڑا سا ادھر ہو، تھوڑا سا اس طرف ہو، یہ پیچھے بالکل دیوار والے بھائی تھوڑا سا ادھر ہو، ادھر ادھر ایسے ہو جائے، تھوڑا سا ادھر ہو۔ نہیں، میں ایک بات پوچھوں گا آپ سے، یہ بھائی بیٹھے ہوئے تو آپ نظر نہیں آتے، آپ اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ اس کا عالم الغیب ہونا کس طرح ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، آپ پھر بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو مستقبل میں ہو گیا اسے بھی، اور جو یعنی مستقبل میں جو ہوگا اسے بھی، اور جو ماضی میں ہو گیا اسے بھی۔ یہ بات صحیح ہے؟ تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو گئے، میں دوبارہ پوچھ لیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات کو تمام بھائی۔ غور طلب نکتہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر صحابہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے کسی بھی نام پر، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تو اللہ کو پتا ہوگا نا، تو وہ اللہ ہمیں بتائے گا؟ یہ چاہے تو نہیں بتائے گا، ایسی یا تو ہمیں بتائے گا یا چاہے تو نہیں بتائے گا۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، یہ اللہ نے صحیح بتایا، ٹھیک۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ترین ہے، تو یہ اللہ نے صحیح بتایا۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سچ کہہ رہا ہے وہ۔ تو اب سمجھنا، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو مرزا جہلمی جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا؟ کسی ایک کو تو جھوٹا ماننا پڑے گا نا، نعوذ باللہ، کسی ایک کے ذمہ تو جھوٹ ثابت ہوگا۔ یا تو اللہ سچ کہہ رہا ہے، یا وہ لوگ جھوٹ یعنی سچ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے مناسب کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑو 2 منٹ کے لیے، وہ دماغ ان ویڈیو کلپس پہ مت چلاؤ جو تم نے فیس بک یا سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، دماغ وہ چلاؤ جو تم قرآن اور حدیث کو جانتے ہو، یا اب تک جو تم نے سنا ہے۔ میں نے اگر کوئی بات اپنی طرف سے بنائی ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے نہ سنائی ہو، حدیث پڑھ کے نہ سنائی ہو، تو آپ جیسے ہی یہ درس مکمل ہوگا آپ مجھے پکڑیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، آپ کی ذمہ داری وہ۔ اگر ایسا نہیں تو آپ حاضر دماغی کے ساتھ اس بات کو سمجھو، اللہ اور اس کا رسول جو بول رہا ہے اس تصدیق کے بعد تمہیں راویوں کی کوئی اور تصدیق چاہیے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے میری بات کے بعد تم اور کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ میری بات کے بعد اب تم کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ نے ہمیں خبر دی۔ اب یہ تھا صحابہ کو عمومی مزاج، جو کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ نے بتایا، یہ ہے ان کا عمومی مزاج۔ ہمیں ان تمام روایات کو اس مزاج کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا، اس میں کوئی غلطی تو نہیں، یہ ہے نہیں غلطی۔ اور سمجھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں
ہمارے لیے جنت میں جانے کا طریقہ یہ بتایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، بے شک جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میں اور آپ اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں نا، تو ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اچھے اعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ایسے ہی ہے اس مادی دنیا میں، اس مادی زمانے میں، کہ جب آدمی اس بری طریقے سے فتنے کا شکار ہے کہ صبح کو مومن ہوتا ہے تو شام کو کافر ہو چکا ہوتا ہے، اس مادی دنیا میں بھی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر محنت کریں گے تو کہاں جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں کہ جس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا، معجزات ہو رہے تھے، جبرائیل انسانی روپ میں آ رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھیں، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو آنکھوں سے لوگ سچا ہوتے دیکھ رہے تھے، اس وقت کے لوگوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ اپنے آپ سے کبھی ویسے ہی نا اکیلے میں بیٹھ کے آدمی سوال کرے کہ اگر پہلے زمانے کے لوگ جن کے سامنے یہ دین اترا، جن کے سامنے اللہ کے رسول موجود تھے، وہ تو یعنی ان کے ایمان اور ان کے اعمال معیار نہ ہو پائیں اور اس قابل نہ ہو کہ ان نے جنت میں لے جا پائیں، تو سوچو تمہارے میرے باپ دادا جنت میں جا پائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ کس قدر کھوکھلے عقیدے اور کس قدر کھوکھلا دین ہو جاتا ہے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ جروحات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخرکار آدمی ملحد ہو جاتا ہے۔ ہمارے سندھ کے اندر ذاتی طور پر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اگر کبھی آپ کا سندھ آنا ہو تو میں ان بھائیوں سے آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں، جو مرزا جہلمی کو سننے سے پہلے اچھے خاصے مسلمان تھا، ملحد ہو گئے، بے دین ہو گئے، اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اور ہمیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات سنہرے حروف کے لکھنے سے لائق نظر آئی کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک شخص کا ذکر ہوا جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، صحابہ میں نقص نکالتا ہے، تو آپ نے کہا وہ زندیق ہے۔ کیا ہے؟ زندیق کہتے بے دین، ملحد، زندیق۔ پوچھا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کے بنیادی راویوں کو تمہاری نظروں سے گرا دے تاکہ تمہارا دین تمہاری نظروں میں مشکوک ہو جائے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، قرآن بیان کی صحابہ نے، حدیث بیان کی صحابہ نے، تفسیر بیان کی صحابہ نے، قرأت بیان کی صحابہ نے، صحابہ ہو جائے مشکوک تو پھر یہ دین باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائیوں کے ذہن میں جو بھی سوال ہو وہ پوچھیں۔ رفل دین کرنے کی روایت ہے؟ ہاں ہے، ان کی رفل دین کرنے کی روایت ہے۔ اچھا، نہ کرنے والی روایت، نہ کرنے والی روایت بھی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کسبت و حدیث من یرفع و ذکر حدیث الزہری عن سالم بن ابی ہے ولم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ جو ثابت شدہ حدیث ہے وہ تو وہ ہے کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اور جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترک رفل دین والی، وہ ثابت نہیں ہے۔ وہیں سنن ترمذی میں نیچے لکھا